न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में शमसन जावेद की जानब से हमारे अलायात रेवरेंड पास्टर अलीशा जॉन साहब को खुशामदीद। याद रखिएगा कि पास्टर अलीशा जहां बाइबल के भेद खोलते हैं, वहां जो एक इक़दार्स होती हैं, सोशल वैल्यूज होती हैं, उन सोशल वैल्यूज को भी बाइबल के कल्चर या सोशल या बाइबल के कल्चर को साथ टैली करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि हम जिस देश में भी हों, एशिया में हों, यूरोप में हों, वहाँ पे हमारी लाइफ जो एक सोशल है, चाहे कोई भी लाइफ हमारी, उस लाइफ में हमारी बाइबल का जो स्टाइल है वो नुमाया हो। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मगरब में रहने वाले पाकिस्तानी मसीही वालिदैन फिक्रमंद। ये इंतहाई एहसास मौजू है और वालिदैन की फिक्रमंदी भी जायज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई इससे इत्तफाक करे। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। मुझे इस मौजू को लेने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुई कि चंद हफ्ते पहले मैं विज़िट के सिलसिले में स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी गया, जहाँ कुछ वालिदैन से बदलते हालात पर और ख़ुसूसन मगरबी इक़दार पर गुफ्तगू हुई। बहुत से वालिदैन ने इस बात पर जोर दिया कि आप पाकिस्तान के मसीहों के लिए प्रोग्राम करते हैं, कभी कभी मगरब में रहने वाले वालिदैन के मसाइल पर भी बातचीत किया करें। मगरब में रहने वाले वालिदैन अपने बच्चों के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, ख़ासकर अपनी बच्चियों के बारे में, क्योंकि कल्चर डिफरेंस इन्हें ना इधर का रहने देता है ना उधर का रहने देता है, और इस कल्चर से कट कर भी रहा नहीं जा सकता। इनफरादी माहौल की वजह से कई वालिदैन अपनी बच्चियों को उनकी फ्रेंड्स के घर नहीं जाने देते कि कुछ मसाइल पैदा होते हैं। इन्हें डर होता है कि उनकी बच्चियों की इज्जत पर हरफ ना आए। तो पास्टर जी, एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। आपसे मेरी काफ़ी मुफस्सल इस सिलसिले में बात भी हुई। हमने बहुत सारे यूरोप में रहने वालों से फीडबैक भी ली। अब हम ये देखते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जैसा देश वैसा बेस। एक बात। दूसरी बात, ये आपको भी बखूबी अंदाज़ा होगा कि आप वर्ल्ड पर टूर पर जाते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटी से टच रहते हैं, और फिर अगर मैं आपके अपने भी घरेलू लाइफ को भी टच करूं, तो वहाँ पे दो कल्चर रहते हैं, लेकिन वो कल्चर बाइबल को फॉलो करता है। ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है। तो पास्टर जी, आप कैसे आज की गुफ्तगू को और जो मैंने एक सिनेरियो पेश किया उसको कैसे शुरू करेंगे? शुक्रिया सबसे पहले तो आपकी दावत का, और ये प्रोग्राम जिसका मकसद हमारा हौसला अफजाई करना है अपने देखने और सुनने वालों की। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं लंदन में मेरी आधी से ज्यादा मेरी उम्र लंदन में गुजर चुकी है, तो मैं यहाँ का जो कल्चर है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रिटिश कल्चर, उसको बड़ी बारीकी से जानता हूँ। और फिर कल्चर की आपने बात की, ये जुमला जैसा देश वैसा भेष, और अगर हम एक जुमला ये भी लें और दूसरी तरफ मैं समझता हूं एक वो भी जुमला कहा जाता है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो हम इसका बैलेंस भी करेंगे कि जिस तरह देश है, जैसा देश उसका भेष हम अपनाते हैं, तो किस हद तक जो, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता मैं बोलूं ताकि हमारे सुनने वाले और देखने वाले हमें फॉलो कर सकें। और इसके साथ ही मेरी अपील है जो इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं देखना, कि प्लीज बराहे मेहरबानी आप वो जो देख रहे हैं, जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे हैं, आप खसूसी सारा प्रोग्राम देखें। हमारा होता यह है कि हम प्रोग्राम के शुरू में अक्सर लोगों परिंदों की तरह दो चार दाने चुगे और फिर कोई और शुरू हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट,
اور اپنے موبائل ہم سوئچ آف کر دیں اور بڑے غور سے ہم ایسا ایسا چلیں گے, مثالیں دیں گے تجربات کی, اور تاکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو سکے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے. تو یہ, اور اگر آپ کو دیکھیے کہ اگر کوئی سوالات ہیں تو پھر تفصیلاً بھی آپ کو لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, ہم اور لے سکتے ہیں, کیونکہ اس پروگرام میں سب کچھ نہیں کور کیا جا سکتا. لیکن جو ایشوز ہیں آپ نے کیا ہے, تو ایک آپ نے وہ بچیوں کے حوالے سے کیا ہے کہ والدین کا کنسرن ہے, آپ جرمنی گئے اور آپ کو والدین کہہ رہے تھے. تو اگر ہم ایک سے ہی شروع کریں, ایک ایشو کو لے لیں, تاکہ ہم اس کو پھر وضاحت سے مثالیں دے کر سمجھا سکتے ہیں. اس میں اگر اچھا ہوگا کہ وہ خدا کے کلام کی آیت کو دیکھیے. آپ نے وہ تصویر بھی لگائی ہے کہ بائبل میرے ہاتھ میں, بائبل ہمارے ساتھ ہے, خدا کا کلام. اور وہ پہلا تسلنیکیوں اس کا 5 باب اور 21 آیت سے آپ شروع کریں بات کو, اس کو پڑھیں, آپ پڑھ دیں, اور میں اس کو انگریزی میں کوٹ کر دوں گا, اور پھر ہم اس سے سٹارٹ لیتے ہیں آگے مثالیں. ہاں جی, یہ اردو میں پہلا تسلنیکیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت جو ہے, اس کے انگلش کے کچھ ورڈز کوٹ کیے گئے تھے, وہ لوگوں نے پڑھا کہ پروو آل تھنگ. تو پوری آیت جو ہے انگریزی میں پہلے لے لیں کہ وہاں لکھا پروو آل تھنگ. پروو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹیسٹ کریں کہ جینوئن ہے, نقلی ہے یا صحیح ہے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے پروو کرنے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے کسوٹی ہے. تو کہتے ہیں پروو آل تھنگ, اور پھر کیا لکھا پوری آتا ہے that which is good, اور اس سے پہلے کیا prove all things, hold fast. hold fast کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے رہیں, ہاتھوں سے پھسلنے نہ دیں, کہ جو اچھی قدریں ہیں کلچر کی, کہ ان کو آپ نے مضبوطی سے پکڑے رہنا. hold fast that which is good, اور good کے اپوزٹ ہے bad, کہ جو ہر وہ بات بیڈ ہے, گناہ والی ہے, گندی ہے, ہم نے اس کو نہیں پکڑنا, بلکہ وہ اس کلچر میں, چاہے وہ برطانیہ کا کلچر ہے, جرمنی کا, یورپ کا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں جو بائبل کے کلچر کی, آپ نے ببلیکل کلچر کی بات کی ہے, کہ جو گاسپل ہے, انجیل ہے, یسوع مسیح ہے, وہ کلچر بدل دیتے ہیں. گاسپل کلچر کو ٹرانس کرتی ہے, تبدیل کرتی ہے. اور یہ یورپ کے کلچر پہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا کلام کا بڑا گہرا اثر ہے. اور دیکھیے دیش, اچھا دیش, جو دیش کی اچھی باتیں ہیں وہ اس یورپ کے کلچر میں ہیں. لیکن اب آتے ہیں اسی بات کی طرف کہ یہ جو اردو میں جو ہے, اردو میں یہی آیت کو میں پڑھ دوں تو لکھا ہے کہ سب باتوں کو آزماؤ, جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو. اور پھر اگلی آیت 22 آیت میں یہ بھی لکھا, ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. بڑا دیکھیں خدا کا کلام جو الہامی ہے, ہمارے لیے زندگی بخش اور ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور یہ ہم کلچر کی مثالیں دیں گے, تجربے, اور خدا کے کلام کی طرف ہم نے آنا ہے. تو آپ نے بات کی کہ دیکھیے کہ دیش جو ہے, اب میں بعض جو غیر مسیحی ہیں, بڑے ادب سے میں کہوں گا, نہ میں مسیحی دل میں کسی کا برا سوچتا ہوں, نہ کسی کے لیڈر کا یا کسی اور مذہب کا, لیکن میرا ایک اصول ہے کہ ہم اپنے مسیحی ایمان کی جو سچ ہے, سچائی ہے, اس کو دلیری سے بیان کریں. اور دوسرے لوگ بھی خوشی سے, ان کو چاہیے کہ وسیع النظر ہوں, براڈ مائنڈڈ, اور سنیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے. جو بائبل کا خدا ہے, پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا. تو اب دیکھیے یہ جو دیس ویسا بھیس میری انگلش لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے گفتگو, اور میں بہت باریکی سے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ تفصیلاً فون کر کے پوچھ سکتے ہیں جو زیادہ جاننا چاہیں, کہ جو انگلش لوگ ہیں, یعنی انگلینڈ کو لے لیں, انگلینڈ, آئرلینڈ, یا ناردرن آئرلینڈ ہے, بلکہ جو آئرلینڈ میں بھی لوگ ہیں, تو اسکاٹ لینڈ, ویلز, جو برٹش لوگ ہیں, ان سے آپ پوچھیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جو ہمارے دیش کی اچھی قدریں تھیں, جس میں بائبل کا رنگ تھا وہ, اور لباس کو لے لیں, اس کی طرف بعد میں مثال آئے گی, لباس کو لے لیں, حیادار لباس کی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو اچھی ہیں, وہ اب ہمارا دیش تھوڑا سا ایسے ہو گیا ہے کہ اب دیش میں ایسی باتیں ہو گئی ہیں, جو بعض لوگ جو بے دینی میں ہیں, وہ ایسی چیزیں متعارف کرا رہے ہیں جن کا جو اچھا کلچر ہے برٹش, اس کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں دور کا بھی واسطہ نہیں. اور اب آپ کا کنسرن ہے کہ والدین ہیں,
اب برطانیہ ہو یا یورپ کے ملک، آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی ایک چھوٹی عمر ہوتی ہے جب ہم نے اپنا یہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، خاندان سے، تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جب وہ بالغ بن جاتے ہیں، بالغ کی ایج ہوتی ہے، بلوغ جس کو کہتے ہیں نا ایڈلٹ، تو پھر والدین بھی ان کو اگر بتائیں کہ یہ نہ کرو، یہ اصول ہیں، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ دیکھیے قانونی بات آ جاتی ہے، لیگل، اور والدین جو ہے پھر ان کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری اپیل ہے مسیح کا خادم ہونے کے ناطے سے، جب وہ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ہم خدا سے اپنے کلام پڑھیں، ان کو مسیحی ایمان کی طرف لائیں، گھر میں دعا کریں صبح، تو بچے آپ کا نمونہ دیکھیں گے۔ بچے جو ہے نا وہ لرن بائی ایگزامپل، فرام ایگزامپل، تو نمونہ، تو جو والدین کر رہے ہیں بڑا وہ جوش رکھتے ہیں، پھر بھی اگر بچے نہیں سمجھتے تو پھر ان کو پتہ ہے ہمارا ضمیر خدا کے حضور صاف ہے۔ کچھ جو فیڈ بیک آئی، جیسا مثال کے طور پہ ایک انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے ایک ریورنڈ پاسٹر ہیں ولیم براہم، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی چرچ کا روحانی معیار دیکھنا ہے تو وہاں خواتین کا لباس دیکھیے، وہاں یہ کوئی ایشین پاسٹر نہیں بلکہ امریکن لوکل پاسٹر ہے۔ اس طرح بعض اوقات ایک اور ایسے فیڈ بیک آئی کہ ایک دن ایک جو ہے وہ شخص نکر پہن کے آ گیا، شارٹ پہن کے آ گیا، یا جاگنگ جو ٹریک سوٹ آ گیا، تو اس پاسٹر نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا، جس طرح آپ بھی بعض اوقات کرتے ہو کہ جب آپ نے ملکہ الزبتھ یا ان کو ملنا ہوتا ہے تو بڑا اس کا اپنے ڈریس کا خیال رکھنا تھا، جب آپ نے خداوند کو ملنا ہوتا ہے تو آپ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں بات ہوتی ہے جہاں کراؤڈ رہتا ہے، زیادہ لوگ رہتے ہیں، مطلب ایشین لوگ رہتے ہیں، ان میں زیادہ اس طرح کی باتیں کم آتی ہیں کیونکہ وہ اپنے ملتے رہتے ہیں، یا جہاں ایک گھر ہو وہاں پہ کئی ایسی باتیں آ بھی جاتی ہیں۔ اب چونکہ بات کافی ہٹ بھی سکتی ہے کیونکہ یہاں جو یورپ پورے کی بات کر رہا ہوں یا مغرب کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں اپنے پاکستانی لوگوں میں ایشینز رہے کے جو بیک گراؤنڈ کے ہیں، ان میں طلاقوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا بڑھ گیا، اور بچوں کی تربیت کی طرف آپ جاتے ہیں کہ ان کی بھی وہ آزاد ہو جاتے ہیں بچے بھی۔ پھر سب کو پتا ہے کہ جو بروکن فیملیز کے ساتھ ان کے بچوں کی کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ والدین کا کردار تو ہوتا ہے، سوسائٹی ہمیں متاثر نہیں کرتی، لیکن ایک طرف آپ دیکھیں تو یہ معاشرہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، یورپین معاشرے میں بڑی تیزی سے جو ہے وہ کلیش کرتی جا رہی ہے، اپنی ساری ویلیوز کو ختم کرتی جا رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کون یا کیسے ہم بہتر طور پہ اپنے بچیوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے وہ مثال دی امریکہ کا جو پاسٹر ہے، میں اگر مثال دے دوں باتوں سے ہی، تجربے سے، تو یہ مثالیں دے کر ہم سمجھا سکتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یورپی مغربی کلچر ہے، جو غیر مسیح ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ کرسچن کلچر ہے۔ سارا کلچر نہیں کرسچن ہے، سیکولرزم ہے، بے دین لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، وہ اپنے اپنے نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیے جو اچھی قدریں ہیں وہ بہت ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں بحیثیت مسیحی۔ میں آپ کو بھی مثال دیتا ہوں کہ جب خداوند، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ووڈ گرین میں تھا، نارتھ لندن میں ایک جگہ ہے، یہ کچھ سال پرانی بات ہے، تو ہمارے چرچ میں وہ ایک فرینچ عورت تھی، میں بھی وہ انگلش سپیکنگ چرچ تھا، وہاں خدمت کرتا تھا، تو وہاں جو ہے وہ ایک شارٹ پہن کے آئی، اور وہ دیکھیے وہ موومنٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فیمنن ہونا عورت کی خوبصورتی ہے۔ ٹو بی فیمنن اٹ از بیوٹی آف اے وومن، اور ماڈسٹ ڈریس پہنا۔ لیکن یہ جو فیمنسٹ ہوتا ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے جو لڑتی ہیں، وہ بڑے جوش سے، اور وہ کیا اس نے شارٹ پہن کر آئی، اور ادھر سے ابھی نئی وہ مسیح پر ایمان لا رہی تھی، تو اور اس نے ایمان لے آئی،
تو جب وہ ہمارے چرچ آئی تو جو پاسٹر ہوتے ہیں جو ہمارے مسیحی ایماندار مرد ہیں وہ یہ یاد رکھیں وہ کبھی بھی عورت کے لباس پر نہیں غور سے دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو بھی بری نظر کے ساتھ نہیں دیکھنا۔ تو میں نے وہ آئی بہن اور اس نے شارٹ پہنا تھا، کسی نے اس کو پہلے تو نہیں فیل ہونے دیا، لیکن جب وہ اندر آئی تو ہم نے اس سے صرف بات کی، وہ خدا کا کلام سنا، انجیل کا پیغام۔ تو جب اس نے ارد گرد بہنوں کو دیکھا کہ انہوں نے نائس ماڈسٹ سکرٹس پہنے ہوئے ہیں جو گھٹنوں سے نیچے ہیں اور وہ اچھی، تو وہ خود بخود ہی اس نے نمونہ دیکھا ان کا، تو اگلے اتوار وہ بڑا خوبصورت ماڈسٹ لباس پہن کے آئی۔ تو یہ ایک مثال میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نمونہ ہے یہ ہماری زندگی کا بہت اچھا، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ایک مثال میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل درست ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جو مسیحی ایمان ہے وہ زور دیتا ہے خداوند یسوع مسیح دل بدلنے کی، کہ اگر آپ دیکھیے کتنے مرضی لوگ، اگر دل نہیں بدلا کسی کا، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، تو اس کو آپ جتنے مرضی بھیس بدلوائیں یا اس کو کیا کرنا چاہیے کپڑے پہنوائیں، اور وہ یہ بھی ہے کہ وہ اور مرد جو ہیں چرچز میں وہ ہمیں خوشی ہے کہ وہ جو ہے خواتین وہ فیل نہیں کرتی کہ ہم کچھ انسیف ہیں۔ یہ ہمیں بیلنس بھی کرنا ہے کہ جو چرچ میں آتی ہیں خواتین، ان کو پتا ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خداوند کا ڈر ہے، تو وہ سیف فیل کرتی ہے۔ لیکن ہمارا کنسرن ہے کہ کلچر میں جب اس کی اپیرنس آف ایول جو ہے، اگر ہم فالو کرتے ہیں کلچر کی وہ لباس اور باتوں کو، جس سے لوگ سمجھیں گے یہ تو بندہ ہے نہیں، یہ تو کرسچن ہے، یہ تو خاندان، تو ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے کہ اس کو فالو نہیں کرنا پیروی، یعنی اس کو پکڑے رہنا مضبوطی سے جو اچھا کلچر ہے، کلچر میں اچھی باتیں ہیں، یعنی یہ اصول جی جو چاہے۔ پاسٹر جی، بحث بہت دفعہ کئی دفعہ ہوتی ہے کہ یہ ڈریس کی بات ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، یا اصل میں جو ایک تربیت ہوتی ہے بچیوں کی کہ بچیوں کو والدین یا ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں وہ بھی جو اتوار کے روز ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم معاشرے سے کٹ کر نہیں جا سکتے۔ اگر ہم یورپ میں رہ رہے ہیں تو ہم کہیں کہ ہم صرف ایشیا میں ہی اپنے ہی اس کلچر میں رہیں یا اپنی اقدار جو ہیں اس کو نہ سنبھالیں، تو یہ کافی سارے باتیں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہوں گا، جو ایک فیڈ جی جی بیک کا کریں۔ ہی جملہ آیا تھا کہ جب یوحنا اصطباغی نے ہیرودیاس کو کہا کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے گھر رکھا ہوا جو جائز نہیں، اور اس کے لیے اس کو اپنی جان کی قیمت ادا کرنی پڑی، اور کس طرح جو ہے اس کی بیوی نے یا اس کی بیٹی نے جو ہے وہ ڈانس کر کے خوش کر کے کو کہا کہ مجھے اس کی گردن چاہیے، یوحنا اصطباغی کی۔ تو یہ جرت، تھوڑی سی جرت ہمارے پاسٹر صاحبان کو بھی اور بڑھ کر والدین کو بھی، کہ پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ جی بالکل، میں پورے دل سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ کل ایک پاسٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ پاسٹر جی آپ کی مجھے خوشی ہے کہ میری طرح بہت سے خدا کے خادم ہیں، لوگ ہیں جو پلپٹ سے تعلیم بھی دیتے ہیں، پیغام بھی دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چرچ میں گروپ دیکھتے ہیں تو ہر جو بندہ ہے وہ بھی مسیحی ایمان کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا ہوتا، کئی متلاشی ہوتے ہیں، کئی ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم بعض دفعہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بندہ جو ابھی خود ہی وہ یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے اس پر ایمان نہیں لایا، اس کے پیچھے نہیں چل رہا۔ یہ انگریزی میں آیت دیکھے میں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ یہ یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 12 آیت ہے کہ جو اس پر وہ ایمان ہی نہیں لایا، اس کو فالو نہیں کر رہے، تو پھر ہم اس سے کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بعض ایسے جو نہیں اس پر عمل کر رہے ہوتے تعلیم کے، لیکن جو سچا واقعی مسیح پر ایمان لایا اس کو مسیح کی قدر ہوگی، مسیح کے کلام کی قدر ہوگی، وہ کہے گا آمین اس پر کرے گا کہ مجھے کلام کے ساتھ کوئی دو رائے نہیں ہے، یعنی جو خداوند مسیح کے کلام نے کہہ دیا ہے اس پر آمین ہے۔
اور ہم اس کی کیونکہ ہم پورے دل سے خداوند یسوع مسیح پر نظر ایمان رکھتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے لیے حقیقی معنوں میں غیرت رکھتے ہیں. اور یہ جو ہے, اور بلکہ دیکھیے پولس نے تیموتھیوس کو کہا جب کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. دیکھیے کتنے پاورفل الفاظ ہیں. تو یہ اب ایک چلو بات چلتے چلتے میں مثال دیتا ہوں. خادم کو دلیر ہونا چاہیے. میں بھی کئی دفعہ میں ایسی دفعہ لوگ کلچر مغرب کا دیکھتے ہیں. چلو میں مثال ایک دیتا ہوں. 2 سال 3 سال کی بات ہے, 3 سال تو میں ملک سے باہر تھا. تو ایک ٹیکسی ڈرائیور جو تھا وہ غیر مسیحی تھا, تو اس کے ساتھ ایک اور بیٹھا ہوا تھا بندہ. تو جب میں نے ٹیکسی لی تو وہ برطانیہ سے باہر, میں مشرقی ملک کی بات کر رہا ہوں, تو جب وہاں تھا تو اس کو جب پتہ لگا میں کرسچن ہوں اور لندن میں پاسٹر ہوں, تو اس نے پھر انگریز کلچر کی جو کرنا شروع کر دی باتیں. اس نے کہا جی وہاں تو لڑکیاں آزاد ہیں, یہ جی جو وہاں تو جی آپ کے تو جی کرسچن. تو پھر اس نے پتا چلا میں پھر اچھا رگڑا لگا کے باتیں کرنا شروع کی. جب وہ کر رہا تھا تو میں نے اس کو روکا. میں نے کہا دیکھو جہالت کی باتیں نہ کرو, میری عمر گزر گئی ہے لندن میں. میں غیر مسیحی جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ نا ان لوگوں کو مغرب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا دور سے مسیحی ایمان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے. تو میں نے پھر اس کو جو بھی ہے, میں نے بھی اس کو دلیری سے کہا کہ دیکھو تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لندن میں, میری عمر لندن میں گزر گئی آدھی سے زیادہ. میں نے کہا لندن میں انگریز گورے جسے آپ کہتے ہیں انگلش لڑکے لڑکیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی دل سے قدر کرتی ہیں اور کرتے ہیں لڑکیاں, اور وہ کمواری ہیں. وہ خود کہتی ہیں جنہوں نے مرد کی شکل نہیں دیکھی. میں نے کہا آپ کیا باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں وہ مشرقی یورپ کی بعض لڑکیوں کی, اور یہی حال ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پا رہے. ان کی وہ ان کو دیکھنا ہے کہ بائبل کا جو کلچر ہے, جو ببلیکل کرسچینٹی ہے, بائبلی مسیحیت, اس کی جو قدریں یہاں گورے ہوں, انگلش ہوں, سکاٹش ہوں, آئرش ہوں, ویلش ہوں. یہ میں برطانیہ کی مثال دے رہا ہوں. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو سروے کرواؤں گا اور وہ آپ کو خود کہیں گے کہ یہ جو دیش کی اب جو دیش ہمارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں, چاہے LGBT ہے یا ٹرانس, یہ ساری جو ہو رہی ہیں, ٹرانسجینڈر لے لیں یا دوسری, ان کا دور سے بھی مسیحی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر وہ چپ ہو گئے. میں نے کہا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, میں ادھر ہوتا ہوں, میرے چرچ میں انگریز لڑکیاں ہیں, تو آپ کیا کریں. تو ایسی سنی سنائی باتیں کر کے کئی دفعہ جو غیر مسیحی ایسی جوش دلاتے رہتے ہیں. سارا جہالت کا کلچر نہیں, ایسی ہرگز نہیں ہے. یہاں بہت اچھی باتیں ہیں لیکن اچھی کو اپناتے نہیں. جو کوئی غلط نظر آ جاتی ہے اس کا ایسے توا لگاتے ہیں, پنجاب میں کہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. یا تھوڑا سا جواب شاید ملا آپ نے جو بات کی. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں چونکہ جو مغرب ہے وہاں پہ جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں یا بچے, بعض اوقات جو ہیں وہ اپنی جو فرینڈ ہے, گرل فرینڈ ہے یا بوائے فرینڈ ہے, وہ الگ سے رہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر شادی کے. تو یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاکستانی جو والدین ہیں ان بچوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ بنتا ہے کہ وہ اس طرح کا ٹریڈیشن, کیونکہ ٹریڈیشن میں کہہ سکتا, لیکن بعض جگہ پہ ایسا ہے, سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہے کہ اب چھوٹا کا بچہ ہوتا ہے یا سال کا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب جوان ہو گیا. جو یوتھ والے ہیں اس کو ایک اسپیشل ٹریٹ دیتے ہیں کہ جی یہ جوان ہو گیا. چلیں اس کو لے لیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہاں جی, دیکھیے یہ جو میں نے اس پر کافی وضاحت سے انگلش چرچز میں بھی پیغامات میں کہا ہے کہ جب آپ کو خدا نے گھر دیا ہے اور آپ کے گھر میں جگہ بھی کھلی ہے, اور پھر یہ جو کلچر کی بات ہے کہ جی میں نے الگ فلیٹ لینا ہے, لڑکی کہتی ہے, تو یہ درست نہیں ہے. کیونکہ بہت سے ماں باپ جو ادھر کے برٹش کلچر کے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں, آپ بیٹا ہمارے گھر رہیں, اور وہ اس میں سیفٹی بھی ہے. کیونکہ ابھی دیکھیے لندن میں لڑکیاں کئی جائیں وہ یونیورسٹی گھر سے ہی جاتی ہیں اور وہ ہاسٹل میں جا کے لندن کے ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہیں. تو جو خداوند کا خوف ماننے والے انگریز ہیں والدین, انہوں نے خود اپنی بیٹیوں کو کہا کہ نہیں, آپ کو وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بات آپ نے جس سے شروع سے آغاز کیا ہے
کہ جی دیکھیے جس طرح کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے وہ کہاوت ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ہاسٹل میں کیا رہنے کی ضرورت ہے، جب ہمارا گھر آپ کو صرف کچھ چند مربوں پہ ہے تو آپ گھر سے جائیں، کیونکہ پھر آج کل یہاں پہ ایک بدی کا کلچر شروع ہو گیا ہے۔ بھائی یہ ہمیں لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے جس کا مسیحی ایمان سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو بدی کا کلچر ہے جو دیش میں وہ کرسچن نہیں ہے، اس سے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو غیر مسیحی ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ جو بدی کے کلچر کی باتیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ جو بائبل کی تعلیم ہے وہ کلیئر کٹ ہے، کیونکہ دیکھیے ان ہاسٹلز میں کیا ہوتا ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، پارٹیوں میں وہ ڈرگ چل رہی ہے، ہیروئن پیتے ہیں بیٹھ کے ٹیبلوں پہ اسٹوڈنٹ، تو کئی وہ بچے ہیں، میں لڑکیوں کو بعد ایماندار نہیں، جو واقعی مسیحی ایماندار ہے وہ تو فالو ہی نہیں کرے گا، جو غلط مشورہ دے گا، لیکن جو ابھی بچے ہوتے ہیں جن کا سوچ ہی نہیں، وہ ینگ سی سوچ ہوتی ہے، تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں اپنی کمپنی میں ورگ لاتے ہیں، اور وہ کیا ہے پھر وہاں پہ آج کل ہاسٹلوں میں بڑی بدی ہو رہی ہے، اور ایک لڑکا ہے سفک، میں ابھی سفک کی مثال دیتا ہوں، سفک جو ایک کاؤنٹی ہے انگلینڈ میں، وہاں کا لڑکا ہے وہ فارمنگ کے لیے گیا ہے، تو اس نے کہا جو اسٹوڈنٹس ہیں نا فارمنگ کے، وہ میں گیا ہوں کمرے میں تو وہ مجھے کہتے ہیں تم تو کوئی پارٹیوں میں شامل نہیں ہوتے، اور برائی پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ برائیاں کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں، تو اس نے ان کو صاف کہا ہے، وہ گورا ہے، اس نے کہا ینگ سا لڑکا ہے 18 سال کا، اس نے کہا میں کرسچن ہوں، میں جیسس کرائسٹ کی ٹیچنگ کو فالو کرتا ہوں جو دنیا کا نور ہے، تو میں آپ کی کوئی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا، اور نہ وہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑا عجیب سا ہی ہے، اس پہ مذاق کرتے ہیں، اس کو بیوقوف کہتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی سٹڈی پہ فوکس کرتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچیاں ہماری ایشین بھی ہیں تو آپ کے والدین ہیں، والدین آپ کو پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے تو بچت ہے، ہاسٹلوں میں جا کے پھر وہ اپنا دوسرا یہ الگ کرتے ہیں، خرچے بھی بڑھ رہے ہیں، اپنے وہ لون ان کے بڑھ جاتے ہیں، بھی آپ کو تو شکر کرنا چاہیے آپ کو مفت میں سب کچھ گھر پہ مل رہا ہے، تو آپ فوکس کریں اپنی سٹڈی پر اور غلط کمپنی کی طرف نہ جائیں۔ پاسٹر جی یہ تو اسٹڈی کے لیے بعض جو جب نوجوان ہو جاتے ہیں تو وہ خود جس طرح ایک لائک کا کپل اس طرح رہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی نکاح کے یا شادی کے، تو وہ تھوڑی دوسرے جو سوسائٹی ہے اس کو ایک متاثر کرتی ہے، تو یہ ساری والدین کی ایک فکریں ہیں جو انہیں پریشان کرتی ہیں، تو ان کو سوال یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس طرح سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ آپ یورپ میں ذرا یہ بھی دیکھیے گا پاسٹر جی کہ بہت سارے کرسچن ہندو لڑکیوں سے یا مسلم سے شادی کی ہے تو وہ بھی یا چلے جاتے ہیں یا ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ، مذہب اپنی جگہ، اگر زیادہ سے زیادہ بھی کر لے، وہ زیادہ سے زیادہ بھی کر لیں تو وہ اپنا اپنا مذہب رکھتے ہیں اپنی جگہ پہ، تو یہ ساری مسائل ہیں، اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ بالکل، پہلی تو بات ہے بیک ٹو دا اسکرپچر، بیک ٹو خداوند کے جو کلام، یسوع مسیح کا کلام، اس میں صاف لکھا ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، جو انگریزی میں ہے بی ناٹ انیکولی یوکڈ، یہ ایسے ہی ہے کہ اب یسوع کرسچن کو جو واقعی مسیحی ہے اس کو یسوع مسیح کی بھیڑ کہا گیا ہے، تو اب آپ دیکھیے بھیڑ جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ کسی اور کو جو بھیڑ نہیں ہے ملا دیں تو وہ جوڑ نہیں بنتا، اب یہ دیکھیے کہ یہ بھیڑ کے ساتھ بھیڑ کو ہی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے ایمان کی کلیئر کٹ، تو اب رہی بات آپ نے جو بات کی ہے لوگ شادی سے پہلے ہی اس کو انگریزی میں جملہ کہتے ہیں پری میرٹل سیکچول ریلیشن شپ، تو جو بائبل مقدس ہے اس نے صاف بتایا ہے کہ جو سیکچولیٹی ہے، ہیومن سیکچولیٹی ہے، وہ صرف پریکٹس اس کی ود ان میرج کانٹیکٹ، صرف شادی کے اندر رہ کر ہی خداوند کے کلام نے مسیحی ایمان نے اجازت دی ہے، اور وہ بھی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، جس طرح خدا نے آدم اور ہوا جو ہے وہی بیک ٹو بائبل کی جو آدم اور تو ایک ہوا لایا خدا آدم کے لیے، اور پھر جو ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں اپنی مثال آپ کو دوں تو یہ اچھا نہیں بار بار اپنی مثالیں، لیکن بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ پریچنگ کرتے ہیں، تو جو مجھے شخصی طور پر جانتے ہیں وہ میری شخصی گواہی سے بھی واقف ہیں، میں نے یہی آیت جو انگلش میں لکھی ہے، یہ رشین لڑکی تھی یہاں پر لندن میں،
تو وہ جب مجھے ملی تو اس نے مجھے ایسے بڑے فری ہونے کی کوشش کی, تو میں اس وقت سنگل تھا, تو میں نے اس کو کہا نہیں میں مسیحی ہوں اور میں سیکچولیٹی کو صرف شادی کے اندر سوچتا ہوں, اور جب میری منگنی بھی ہوگی شادی سے پہلے میں ٹچ بھی نہیں کر سکتا. پولوس نے تو کیا کہا کرنتھیوں کے خاطہ کہ آدم مرد کے لیے اچھا کہ عورت کو نہ چھوئے, مطلب اس کو نہیں چھونا. تو یہ دیکھیے, تو یہ بائبل کی تعلیم ہے, یہ مسیحی ایمان کی تعلیم. تو اگر کوئی ایسے رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ مسیحی ہے, اس کا کرسچن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یعنی اس میں والدین جو ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت ہے. اگر وہ انہوں نے تعلیم دے دی اپنی بچیوں کو, آگاہ کر دیا, وارننگ دے دیا, پھر بھی وہ عمل کریں تو یہ ان کا اپنا گناہ ہے, کیونکہ ان کو نہیں, خداوند کے کلام میں نہیں یہ صاف بتا دیا ہے کہ یہ شادی کے میں صرف ودن میرج جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. بلکہ یہ جو ہے دیکھیے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ جو پہلا تھسلنیکیوں ہے 5 باب اور اس کی جو 22 آیت میں لکھا نا, اردو میں تو لکھا ہے ہر قسم کی بدی سے بچے رہو, لیکن یہ جو یہاں پر انگلش میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ہمیں اپیئرنس آف ایول بھی نہیں دینی چاہیے. میں بھی آپ کو اپیئرنس آف ایول, آپ کہیں گے اس کی کیا مثال ہے, اپیئرنس آف ایول, میں ابھی ذاتی تجربے سے بات کرنے لگا. میں اب چرچ سے آیا ہوں, آپ کے پروگرام سے پہلے میں منگل کے دن بلڈنگ میں دروازہ کھلا تھا, شیشہ بڑا گیٹ ہے, تو میں اکیلا بلڈنگ میں جب ہوتا ہوں تو میں نے اندر سے لاک رہا, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن میں اکیلا تھا. تو یہ اب میں آپ کو جون جولائی 2021 کی مثال دے رہا ہوں, اور ابھی بھی میرا ہمیشہ اصول رہا, میں بلڈنگ میں اکیلا ہوں تو اگر خاتون آتی ہے سنگل لڑکی کو دروازہ کھٹکھٹا کے مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے کوئی بات, تو میں باہر آ جاتا ہوں, میں اس کو اندر نہیں آنے دیتا. کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں, اس نے تو فوائر میں ریسیپشن میں کھڑے ہو کر میرے ساتھ بات کر لینی ہے, لیکن محلے میں ادھر گرد لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاسٹر اکیلا ہے بلڈنگ میں. تو اپیئرنس آف ایول, ہر قسم کی بدی کی یہ ایک مثال ہے, بچے رہو. تو وہ یہ ہے کہ محلے کے گلیوں میں دیکھ رہے ہیں کھڑکیوں سے, وہ کہیں گے یہ لڑکی گئی ہے چرچ کے اندر, پاسٹر بھی اکیلا, کیا ہو رہا ہے, تو غلط لوگ تفسیریں شروع کر دیں گے. ایک غیر مسیحی لڑکی آئی تھی کسی اور مذہب کی, اس نے کوئی سوال پوچھنا تھا مجھ سے, ناک کیا, تو میں نے اس کو اشارہ کیا کہ ویٹ فار می آؤٹ سائڈ, میں پھر باہر آ گیا. وہ کہنے لگی پاسٹر کیوں آپ باہر آ گئے, میں یہاں کھڑے ہو کے بات کر لیتی ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں, آپ کریں. وہ اتنی متاثر ہوئی, اس نے کہا یہ تو زبردست آپ کی گواہی ہے, مسیحی ایمان نے آپ کو یہ بائبل سے سکھایا. اس پر بہت اثر ہوا گہرا. میں اب وہ سٹوریوں میں نہیں جاؤں گا, سٹوریز میں. تو وہ بڑی خوش ہوئی, میں باہر آ کے اس کے ساتھ بیٹھا, پبلک میں نے بات کی, تاکہ دور فاصلے پر, تاکہ کسی کو یہ نہ کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں ایک دم. دیکھیے یہ ایک میں آپ کو مسیحی ایمان کی تعلیم کی بات ہے, جی اور پھر عملی طور پر بھی ہم نمونہ قائم کرتے ہیں. جی پاسٹر جی, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کی اپنے گھر میں بہت ساری خوبصورت مثالیں ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کا ڈریس, آپ کی مسز کا ڈریس جو ہے وہ چائنا سے ڈیزائن ہو کر آیا, اور آپ اپنے بچوں کو جو اسپیشل ہدایت دیتے ہو کہ گھٹنوں سے اوپر ان کی اسکرٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ناظرین ان کی فیملی جو ہے وہ لوکل انگلینڈ سے وابستہ ہیں, لیکن اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا سنبھال کے جو ویلیوز ہیں, اچھی ویلیو ہیں, ان کو بڑی اچھی طریقے سے سنبھال کے رکھا ہے. جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اسپیشل اپنی شادی کی تصویریں بھی دکھائیں, اور جو ہمارے لیے متاثر کن بھی تھیں کہ کافی, اور ان کی مسز سے اکثر نیو کاسل میں آتی رہتی ہیں, اور ان کی تربیت, ان کے بچوں کو تربیت دینا ایک بڑی مثال ہے. اگر ہم شکریہ اس آپ کی طریقے سے, محبت کا. میں جی کہتا ہوں لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے منہ مٹھیاں اپنی مثالیں دیتے ہیں, لیکن یہ بھی اچھا ہے. میں بھی اس کی مثال سے آپ کو لنک کروں گا بات, کہ یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو پریچ کرتے ہیں, ان کا عملی نمونہ کیا ہے. میں عملی نمونے سے بات کرتا ہوں. میں اگر خود مثال نہیں کر سکتا تو میرا حق نہیں کہ میں دوسروں کو پلپٹ پر کر کے بتاؤں. اب یہ دیکھیے, جب میں اب یہ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں لوگ, پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 9 آیت سے 13 آیت تک لکھیں. وہاں پر کیا لکھا ہے کہ عورتیں جو مسیح خواتین ان کو حیادار لباس پہننا ہے, اور یہ حیادار کے لیے انگریزی میں جو جملہ ہے وہ ہے ماڈسٹ اپیرل.
میں کہوں گا ہر مسیحی جو لڑکی ہے ہماری ایشین خاندان کی, اس کے لیے اس کو MA ہونا چاہیے لباس میں. آپ کہیں گے یہ MA کیا ہے؟ MA میں شارٹ کہہ رہا ہوں ماڈسٹ اپیرل, یعنی اپنے اس ماڈسٹی کے لباس میں اس کو MA ہونا چاہیے. کہ یہ اب جو میری مسز ہے وہ بھی مسیحی ایماندار ہے, وہ یہاں کی ہے برطانیہ, اور رگبی جو ہے, رگبی میں وہ پیدائش اس کی ہوئی. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جب ہماری شادی کے لیے ہم سوچ رہے تھے لباس کا, تو میری جو مسز ہے انہوں نے کہا کہ میں ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں کہ انگلش ڈریس جو وائٹ ہے ماڈسٹ ڈریس نہیں مل رہا. تو یہ ڈریس مل رہا تھا لو کٹ, جو خواتین ہیں وہ اس کو سمجھتی ہیں وائٹ ڈریس لو کٹ والا. یہ لو کٹ والا غلط قسم کے جو ڈیزائنر ان کی گندی ذہنیت کی اختراع ہے کہ خواتین کو جو اس کی بیوٹی ہے اپنے آپ کو کور کرنے میں, کہ اپنی پرائیویٹ پارٹ کو شو نہ ایکسپوز کریں. یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. تو اب دیکھیے میری مسز جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر کہاں سے, تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اسپیشل آرڈر دیا, ہم لو کٹ جو ہے, یہ میں اپیل کروں گا مسیحی لڑکیوں سے جو سن رہی ہیں میرا یہ گفتگو کو, کہ آپ جو ہے دیکھیے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو, آپ کی خوبصورتی ہے ماڈسٹی میں, تو آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ کا جو ہسبینڈ ہے اور خاندان, اس کی جو ہے یہ کسی غیر مرد کو آپ کیوں اپنے لیے اٹریکٹ کرتے ہیں؟ یہ تو شیطانیت کی سوچ ہے. وہ بعض دفعہ جو لڑکیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے لوگ اپروو کریں گے, مجھے واہ واہ کریں گے, مجھے کہیں گے تعریفیں کریں گے, یہ تو مسیحی ایمان کی باتیں نہیں ہیں. تو وہ میری مسز نے پھر چائنا سے آرڈر کروایا, اور چائنا سے پھر وہ آیا تھا ڈریس, وہ ماڈسٹ ڈیسنٹ جس لو کٹ والا نہیں تھا. تو یہ ہم پھر اپنے ہم صرف کہیں گے, ہم جو خداوند کے کلام نے کہہ دیا بات تو ہم اس پر کہتے ہیں آمین. ہم نے اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی خدا کے کلام, اور یہی میری مسز کی بھی سوچ ہے. تو ہم دونوں ایک ہی سوچ کے ساتھ, تو اب شادی میں بھی یہی ہے کہ ہم اکٹھے جو چلنا ہے. جو ہمارے والدین ایشین, کئی دفعہ والد کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, کئی دفعہ والدہ اختلاف کر رہی ہوتی ہے. تو میری والدین سے بھی درخواست ہے کہ آپ دونوں ایک پیج پر ہو جائیں کہ یہ ہمارے مسیحی ایمان کی تعلیم ہے, تو پھر آپ کے بچے بھی آپ کا نمونہ دیکھیں گے کہ ہم نے بھی وہی فالو کرنا ہے جو میرا ڈیڈ اور مم کہہ رہے ہیں. اچھا پاسٹر جی, میں جو محسوس کر رہا ہوں ہماری ساری گفتگو میں زور سارا ڈریس پہ رہا ہے یا اس کلچر پہ رہا ہے, تو جو آیا مطلب ایک مذہب ڈریس تو ہوتا ہے, یہاں پہ آ کے کیوں یہاں بات ہو جاتی ہے ایمان اور سچائی, اور اس طرح کے کہ سچائی تجھے آزاد کرے گی, ٹھیک ہے, اس طرح کا ہے. تو ہمارا سارا فوکس کیوں سارا ڈریس کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس کا کیا کوئی خاص تعلق ہے ایمان کے ساتھ یا ایک روحانی زندگی کے ساتھ؟ ہاں جی, اس میں جو آیتیں ہم نے رکھی ہے, پروو آل تھنگز, یعنی کہ جو ہولڈ فاسٹ ٹو دیٹ وچ از گڈ. اور آپ کے پروگرام کے تعارف میں بھی تھا کہ کچھ جو کلچر کی باتیں ہیں, یہ ہم نے ایک دو مثالیں لی ہیں. باتیں تو اور بھی ہیں, لیکن یہ جو ایک تو ہے کہ جو دوسرے جو کیسے اثر انداز ہوتے ہیں جب بچیاں گھروں, تو وہ پھر یہ عموماً میں سمجھتا ہوں لوگ جو ہوتے ہیں, یہ جو لباس ہے, کیونکہ یہ لباس ہوا اس کا, حالانکہ مسیحی ایمان کا جو زور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہم گیت گاتے ہیں بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے. میں بار بار یہ بھی کہہ رہا ہوں, جو ہمارے مسیحی ایمان کا زور ہے کہ خدا گناہ گار انسان کا دل بدلتا ہے, اس کو نیا دل دیتا ہے. جب اس کا نیا دل ہوتا ہے تو نئی زندگی میں وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر رومیو میں بھی کیا ہے نا, اس جہان کے وہ خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کے, رومیو 12 باب میں پولس کہتا ہے میں التماس کرتا ہوں کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اس جہان کی جو گناہ والی باتیں ہیں ہم نے وہ اس کے ہم شکل نہیں بننا, اور ان کو نہیں, ان کے ساتھ کنفارمٹی نہیں کرنا, بلکہ نان کنفارمسٹ ہونا ہے. ہم نے کنفارم نہیں کرنا, انگریزی کا لفظ ہے, بلکہ اس کے ساتھ نان کنفارمسٹ ہونا ہے ان دا ٹرو سینس. تو یہ لباس میں سمجھتا ہوں اس پہ اکثر لوگ یہ مثال چلو چل پڑی ہے لباس کی, کہ یہ لباس جو ہے یہ اکثر اس کا بہت سارا تعلق بھی ہے عموماً چرچز میں بھی ہو رہا ہے, عبادات میں بھی. میں سمجھتا ہوں جو خواتین آتی ہیں تو ان کے لیے میری اپیل ہے بہنوں سے کہ دیکھیے جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی شاہی خاندان میں اگر کوئی جائے تو آپ ایسے چلے جائیں گے شارٹ پہن کے,
تو یہ دیکھیے وہ میں آپ کو بالکل درست بات ہے, میں آپ کے ساتھ بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کل کئی دفعہ چرچ میں ہوگا تو لوگ وہ پرواہ نہیں کرتے, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ لباس کو پہننا ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہماری لڑکیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا لباس نہ پہنے جس سے ہم لوگوں کو خدا کی ورشپ جو ہے وہ جو نہیں, آپ پھر کہیں گے جو خدا کے گھر آتے ہیں جو ہمارے مرد ہیں ایماندار وہ تو نہیں پرواہ کریں گے, ان کے نظریں خداوند یسوع مسیح پر ہیں. لیکن جب وہ آپ باہر چرچ سے نکلتے ہیں سڑک پر تو لوگ دیکھیں گے, وہ کہیں گے یہ کیا کلچر ہے, یہ کیا, حالانکہ اس کا بائبل سے تو نہیں کوئی کلچر. تو پھر وہ ہے کہ آپ دیکھیے ہم نے جانا ہو ملکہ الزبتھ سے ملنا ہو کسی نے, تو وہ آپ ایک بندہ کہہ رہا تھا جی پاسٹر میں شارٹس پہن کے آ سکتا ہوں, جو وہ نکر جس کو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے, تو یہ جس کو شارٹس بیٹر ہوگا وہ شارٹس. تو میں نے اس کا دیکھا, دیکھو تمہیں ملکہ کے پاس جانا ہے تو تم شارٹس پہن کے جاؤ گے, تم مہینہ پہلے ہی تم اپنے ڈریس کی فکر کرنا شروع کر دو گے کہ ملکہ. تو یہاں تو بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر ہم آتے ہیں عبادت کے لیے, تو ہمیں جہاں لکھا ہے کہ خوشی سے آؤ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ خوف کے ساتھ آؤ, یعنی کم جوائفلی, بٹ آلسو انگریزی میں ہے کہ کم ریورنٹلی. ریورنٹلی we must come in the house of God to worship reverently, اور یہ while we come joyfully. جی پاسٹر جی, آج میرا خیال ہے یہاں ہی رکھا جائے. نیکسٹ ہم کئی ایسی رسومات جو ہے ہمارے اندر آتی جا رہی ہیں جن کا تعلق مذہب سے بالکل نہیں ہے. آپ بالکل جو آپ نے جو بات کہی ہے میں پورا اتفاق کرتا ہوں, یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور آپ کے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو بھیج سکتے ہیں اسپیشل پرٹیکولر ایشو, جو خاص پوائنٹڈ پرٹیکولر ایشوز ہیں ان کو لیں, ایک مثالیں دیں, اور ہم ایک دو مثال کو لے کے, اور آئی ایم اویلیبل آپ کے لیے, کیونکہ اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی غلط فہمی نہ رہے, الجھن نہ رہے, اور یہ خدا کا جو زندہ سچا کلام ہے لا تبدیل, اس کو پڑھیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں آخر میں چاہوں گا آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو ایک دو آیتیں پڑھ کر ہم اس کو, چاہتا تھا فلپیوں کے خط سے اگر پڑھ دیا جائے. جی 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 جی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے یہ فکر کی بات کی ہے, بہت سے بعض والدین کہیں گے ہم تو فکر مند نہیں ہیں کیونکہ وہ تو یہاں کے اس کلچر میں ہیں اور رہ رہے ہیں اور وہ فکر نہیں کرتے. لیکن یہ جو ہے یہ ایک کنسرن ہے, میں وری نہیں کہوں گا لیکن انگزائٹی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو فلپیوں کے خط میں خدا کے کلام نے ہمارے لیے تسلی اور مدد دی ہے. وہ کیا ہے؟ فلپیوں کا خط 4 باب اس کی 4 سے 8 4 سے 7 تک میں پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے غرض میں ہر وقت, دیکھیں خداوند میں ہر وقت خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو, تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو, خداوند قریب ہے. اب دیکھیں یہ وہ تھسلنیکیوں والی آیت ہے, وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تناظر میں ہے کہ ہم نے نور کے بچے ہیں, نور کے, تو نور کے فرزندوں کی طرح چلنا ہے. خداوند قریب ہے, کسی بات کی فکر نہ کرو, ڈونٹ بی اینکشیس, کسی بات کی فکر نہ کرو, nothing, don't be anxious for anything, بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. یہ میری دعا ہے, اور اس کے ساتھ میں ان آیات سے اختتام کرنا چاہتا ہوں. پھر جب ہوگی تو پھر اور ایسا کوئی ایشو ہے ہم اس کو اور لے سکتے ہیں. جی جی بہت شکریہ ناظرین. یہاں کسی کی دل آزاری یا ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ہم کسی پہ کرٹیسائز کریں یا اس طرح کریں, لیکن ہمارا مقصد آج کا کرنا تھا کہ کچھ ایسی جو معاشرے میں سوسائٹی میں غلط قسم کی روایات, یا چھوٹے چھوٹے بچے آج دیکھو تو کیسی عجیب و غریب حرکات کر رہے ہیں, بڑوں کی عزت نہیں کر رہے, اور کافی ساری بڑھ رہی ہے اس طرح کی گناہ آلودہ یا کیا کہہ لیں. یہاں تک کہ آپ سکولوں میں جو ہے وہ ڈیٹینشن روم بھی رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے کو کوئی ابیوز کرتا ہے یا کرتا ہے تو اس کو پنشمنٹ اس طریقے سے دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پنشمنٹ کی طرف آیا جا رہا ہے. کسی وقت تھا کہ پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی, یا بچہ چھوٹا بھی فون کر دیتا تھا پولیس کو تو وہ پولیس آ جاتی تھی, لیکن اس پہ ساری پہ نظر ثانی کی جا رہی ہے
کہ اس طرح اگر آزادی دی جائے گی بچوں کو کہ وہ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے. بہت ساری ایگزامپلز ایسی ہیں کہ بہت سارے ماں باپ نے دیکھا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ اس طرح جا رہے ہیں تو انہوں نے جا کے پاکستان جا کے ان کی شادیاں کی, یا ایسا کیا کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ ان کے پاسپورٹ تک پھاڑ دیے کہ آپ بیٹا آپ بات کرو کیا کرنا. تو ہمارے پاس جو ہے ایک کلام مقدس ہے, ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانا ہے. آمین. تو یہ بہت شکریہ ناظرین. اور پھر میں کہتا جاؤں کہ بہت ساری مشکلات آتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں چرچز میں, خاص طور پر لوگوں نے یہ فیڈ بیک بھی دی کہ جن کے بچے 8 سال کے تھے اور وہ اس معاشرے میں آئے یا مغرب میں آئے تو ان کی زیادہ جو ٹریکشن لوکل ڈریس کی طرف آئی, اور وہ لوکل ڈریس جو ہے وہ پھر تمیز یا کوئی اچھا یا ویلیویبل نہیں رہا. تو اس پہ کیئر کرنے اگر 1 منٹ ہو تو میں آپ کا اسی کا اگر آیا سوال تو اس کو میں فوراً اس کا ایک ٹچ دیتا ہوں. یہ بہت اچھا کسی نے پوچھا. اب دیکھیں نا کہ ایک لوگ اس طرح کے اگر کرتے ہیں تو ہم اس کو آگاہندے لے لیں گے. میں بھی آپ کو یہ بتاتا ہوں, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب ہمارے ایشین کلچر سے آتے ہیں لوگ یورپ میں مغرب میں, تو وہ ایک طرح سے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے کلچر کو اپنائیں تو ہم بنائیں, لیکن وہ اپناتے وہ ایک ایکسٹریم انتہا پہ یہ چلے جاتے ہیں کہ جو انگریز بھی ہیں, جو مغربی جو کرسچن ہیں, جو یہاں کے رہنے والے, وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اوور دا ٹاپ. وہ تھوڑا سا وہ بھول جاتا ہے, وہی جو کوشش کرتے کرتے کوا چلا ہنس کی چال وہ اپنی بھی بھول گیا. تو وہ انگلش لوگوں نے مجھے کہا, انگریز جو کرسچن ہیں انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی نہیں پسند کرتے کہ ایسا وہ جو ابھی موجودہ جو ہے اس کی طرف نہیں جائیں. ان کو ڈیسنٹ, دا کی ورڈ ہے کہ ڈیسنٹ ماڈسٹ پہنے, اور یہ جو بڑا خاص نقطہ ہے اس میں. جی بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, پھر ایک یورپین مغرب کے حوالے سے ایک نیا لے کر آئیں گے پروگرام, اور آپ ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ پروگرام کیسا تھا اور کیا آپ کیا چاہتے ہو کس ٹاپک پہ بات کی جائے. ہم جو ہے مزید آپ کے ساتھ بات کریں گے اور نیا پروگرام لے کے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا آپ سب کو اپنی برکات سے نوازے, اور کلام مقدس کے مطابق ہم سب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کا ہوتا ہے کہ آپ کو یوز کرتے ہیں لوگ, ہم سب کو توفیق دے خدا کہ ہم کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. خدا آپ سب کا حامی ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.